अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए हम अपनी किस्त को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई, जबकि वलीमे का फंक्शन उससे भी अच्छा। आज उसने नेवी ब्लू लिबास पहना था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया जैसे इरम की मंगनी पर लिया था। बेटी भी जरा अलग थी, मगर ये नहीं कि कट कर रही, बल्कि हर एक से मिली। वहीं सवाल जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी रहा। चेहरे से तो हटाओ, ये वो फिक्रा था जो हैरत और अचंभे से बहुत से लोगों ने आकर दोहराया, और जवाब में वो एक सादा मुस्कुराहट से कहती रही, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता सबकी बातें दिल पर बहुत जोर से लगती थीं। फातिमा ने कितनी दफ़ा उसे आंख से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले, मगर जवाब में वो अबरू से पीछे की तरफ इशारा करती जहां मूवी मेकर मूवी बना रहा था। वो झुंझला गई। ओहो, फैमिली वीडियो है, अपनों में ही रहेगी, बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाकर दूसरी जानिब देखने लगी। सिर्फ शैला थी जो उसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली नहीं ना आई हो। उसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी ही उदास और तकान से भरपूर थी, मगर हया को अब वजह जानने की ज़रूरत नहीं रही थी। उसने अभी एक दो फंक्शन हिजाब में अटेंड किए थे। कल फातिमा से बहस का असर अभी तक दिल पे था, और शैला तो पिछले 2 साल से हर खुशी हर गमी में ऐसे ही शिरकत करती रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान लाया है, तो वो आजमाया भी ज़रूर जाता है। जाने शैला की तकलीफ़ कितनी थी और कब से थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहरों से आए कुछ रिश्तेदार ताया फुरकान के घर ठहरे हुए थे। ताया ने रात में सबका खाना किया था। उस वक्त भी उनका घर मेहमानों से भरा हुआ था। जब वो प्रेजेंटेशन का बताने उनकी तरफ आई, लॉन में अंधेरा उतर आया था। ताया बरामदे में ही खड़े थे। अंदर जाने वाला दरवाज़ा खुला था, मगर आसपास कोई न था। अंदर से अलबत्ता गहमा गहमी और रौनक की सी आवाज़ें आ रही थीं। आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, उम्मीद है प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, वो नरमी और बशाशत से बताने लगी। जो सर्द मोहरी की दीवार इन दोनों के दरमियान दर आई थी, वो उसे गिराना चाहती थी। जो भी था, उसे फितरी तौर पर ताया अब्बा से बहुत मोहब्बत थी। खैर, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है, पता नहीं तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं। वहाँ हनोज रुखाई थी, वो बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे थे। नहीं ताया अब्बा, सब बहुत अच्छा हो गया, मैं पूरा होमवर्क करके गई थी। वो खामोश रहे, तने हुए अबरू और माथे के बल। वो उससे खुश नहीं थे। उसने एक और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बाकिर साहब बता रहे थे कि साइड ही में वेंडर कुछ मसला कर रहा है। साइड बी में वेंडर कुछ मसला कर रहा है, सप्लाई रोक दी है। मैं सोच रही थी अगर मैं खुद। वो एकदम रुकी। दरवाज़ा खोलकर दावर भाई बाहर आ रहे थे। हया किसी मैकेनिकी अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से थोड़ी सी उठाकर नाक तले ले गई। ताया ने चूक कर उसकी इस हरकत को देखा, फिर अंदर से आते दावर भाई को, जो उसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतजब्जब हों कि खड़ा रहूं या वापस चला जाऊं। ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? ताया ने कड़े तेवरों से उसे देखा। लम्हे भर को तो उसकी समझ में कुछ ना आया। जी, तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा, मैं तो। उसने कुछ कहना चाहा, मगर वो एकदम बहुत बुलंद आवाज में बोलने लगे। मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर लफंगे हैं, बदनीयत हैं। क्या किया है मेरे बेटों ने जो तुम उनके सामने पर्दे डालने लगी हो? ऊंची गसीली आवाज ने अंदर बाहर खामोशी तारी कर दी। वो बिल्कुल साख्त सी बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटों को घटिया और नीच साबित करना चाहती हो। तुम मेरे बेटों को जलील कर रही हो। वो गुस्से से दहाड़े। दावर भाई ने नफी में सर हिलाया, जैसे उन्हें कतन न लगा हो कि उनको जलील किया गया है। अंदर से लोग बाहर आने लगे। कोई किचन से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से। तमाशा सज गया था और तमाशाई जमा हो रहे थे। मेरे मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह तुम्हारा ख्याल रखा। अपना भाई तो उस काफिर औरत के साथ मुंह काला करके बैठ गया है ना, मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में आवारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था? उसका सांस जैसे रुक गया। उसी पल उनको देखा। बमुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई। जाहिद चचा, आप ताया अब्बा को समझाएं, उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो। ठीक कह रहे हैं भाई, ये डकोसले तुम किसके लिए कर रही हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया है तुम्हारा? वो जो अब्बा इतने ही गुस्से से बोले। पूरे खानदान में हमारा तमाशा बना कर रख दिया है। सब बातें बना रहे हैं कि हया बीबी नकाब में खाना खा रही थी।
وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت۔ اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا؟ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا، تایا آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا۔ آپ تو بکواس مت کرو میرے سامنے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا، وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی گرنے کیسے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا! یہ تایا فرقان تھے؟ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی، وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دھن میں محظوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی، پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا! تایا درست بھی ہوتے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی، صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو وہ اب یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام، سارے خاندان میں بے عزتی کروا کر رکھ دی۔ فاطمہ خفگی سے بولے جا رہی تھی، وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل زہر مار کر سکی، پھر اٹھ آئی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیا یاد آتی تھی۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی، وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے آہستہ سے سب آنسو اپنے اندر اتار لی اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی، ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور از سرنو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بہت شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرامدہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرف وہ خیال امڈ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹا اسٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تاریک تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹا اسٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھیں، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر
मल्टी स्टोरी बनाई गई थी। उसे तामीराती कामों का तजुर्बा नहीं था, मगर शॉपिंग का एक तवील और वसी तजुर्बा था। फिर ये इतनी बड़ी गलती उसे पहले क्यों नजर नहीं आई? शायद इसलिए कि पहले वो खुद को कम इल्म समझकर आर्किटेक्ट पर भरोसा कर रही थी, अंधी तकलीद। मगर अब अपनी अकल से सोचा तो चूक गई। लोग एक खुला और जमीनी पार्किंग लॉट पसंद करते हैं, और मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग्स तो इधर कम ही बनती हैं। फिर आर्किटेक्ट ने ऐसा क्यों किया? वो जा ही रही है तो पहले इन साहब से जरा दो टुक बात तो कर ले, यही सोचकर वो बाहर आई। तुर्कों से उसने खुद चलकर जाना सीखा था। वहां किसी से रास्ता पूछो तो वो आपके साथ चलकर आखिर मंजिल तक छोड़ के आता था। सो वो खुद आर्किटेक्ट साहब से मिलने चली आई, लेकिन कॉरिडोर के सिरे पर वो एकदम पीछे हुई। वलीद और आर्किटेक्ट रिजवान साहब किसी बात पर हंसते हुए अंदर जा रहे थे। वो उल्टे कदमों वापस आई। एक सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी थी। कहीं कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ थी। वापस अपनी सीट पर बैठी वो कितनी ही देर सोचती रही। फिर अपने पर्स में मोबाइल के लिए हाथ डाला तो वो मखमल का टुकड़ा भी नजर आ गया, जिस पर सुनहरी धागे से दो अल्फाज लिखे थे। वो इसे दो उंगलियों में घुमाती उलट पुलट करती सोचती रही। फरार हर मसले का हल नहीं होता, मसलों का हल ढूंढना पड़ता है, रास्ता तलाश किया जाता है। मेजर अहमद का सबक उसे याद था। चंद मिनट में उसने अपना इरादा बदल दिया। वो फिर से काम करने पे तैयार थी। कोई उसके बाप के साथ गद्दारी कर रहा था। उसे सारी गड़बड़ के मुनब्बा को ढूंढना था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। वो बिना किसी को देखे सरबराही कुर्सी पर आन के बैठ तो गई थी, मगर सर उठाकर ताया फुरकान, दावर भाई और जाहिद चचा को देखना, उनसे निगाह मिलाना कितना अजियतनाक था उसे अंदाजा नहीं था। रात के जख्मों से फिर से खून रसने लगा था, मगर वो कितने आराम से उसके सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया, ताया फुरकान ने नखवत बड़ी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। उसने अपना झुका हुआ सर उठाया। वो ताया फुरकान की बेटी की तरह रात गए पकड़ी नहीं गई थी, जैसा कि ताया ने एक दफा उसे फोन किया था कि वो सर उठा ना सकती। ना ही वो जाहिद चचा की बेटी की तरह चीख चिल्लाकर दावर भाई को पूरे खानदान में बेइज्जत करने की मुजरिम थी। जाहिद चचा ने उसे सख्त सुनाते हुए अपनी बेटी की हरकत को क्यों फरामोश कर दिया। और ताया ने भी कभी दावर भाई की इस बेइज्जती पे बासपुरस की, फिर अब। मगर वो हिजाबी लड़की थी, और कोई हिजाबी लड़की पे कितना ही कीचड़ उछालने की कोशिश करे, उसे मेला नहीं कर सकता था। जी सर, मैंने हार दिया। ताया की आंखों में आंखें डालकर उसने स्पाट अंदाज में कहा। क्या आप वजह बताना पसंद करेंगी? वलीद की बात पर उसने गर्दन मोड़कर उसी संजीदगी से उसे देखा। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ वलीद साहब। दुरुस्त। फिर मैं आपको मुतला करना चाहूँगा कि हम ग्रीन हाउस वाला प्रोजेक्ट डिले करने पे मजबूर हो चुके हैं। क्यों? वो चूंकि उसे मालूम था कि वो कितना अहम प्रोजेक्ट था। क्योंकि बजट नहीं है, फंड्स कम पड़ रहे हैं, हमारे पास उसको कैरी ऑन करने के लिए इतना पैसा नहीं है। उसने एक कागज़ हया की तरफ बढ़ाया, जिस पे एक लंबा सा फिगर लिखा था। इतनी रकम का इंतजाम कैसे होगा? वो सच में मुस्तरिब हो गई। मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करें? ये मेरे अब्बा का प्रोजेक्ट था, हम इसको यूं कॉल ऑफ नहीं कर सकते। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। तुम हमें ये अमाउंट ला दो, हम उसे जारी रखेंगे, बात खत्म। जाहिद चचा ने बेजारी से कहा। वो दोनों ताया चचा इसे यूं मुखातिब करते थे जैसे वो उनके भाई की बेटी नहीं, मुलाजमा हो। वाकई अगर मैं आपको ये अमाउंट ला दूं तो आप काम जारी रखेंगे? क्या आप जुबान दे रहे हैं? उसका लहजा तेज हो गया। उनका चैलेंज करता, मजाक उड़ाता अंदाज उसे पहले से ज्यादा बुरा लगा था। रात के जख्म फिर से खुरचने लगे थे। बिल्कुल ताया फुरकान ने शाने झटके। ठीक है, मैं पीर की सुबह आपको अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। वो फाइल बंद करते हुए हतमी अंदाज में बोली। फिर जब वो अपने ऑफिस आई तो मोबाइल बज रहा था। उसने कुर्सी पर थके थके अंदाज में गिरते हुए फोन उठाया। नंबर जहान का था। कैसी हो? वो छूटते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, उसने उंगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेख्वाबी के बायस सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तो मैं एड्रेस समझाऊं? सारे दिन में वो पहली दफ़ा हंसी थी। ये मेरा शहर है जहान बे, मुझे उसके रास्ते मालूम है। रेस्टोरेंट का सिर्फ नाम बताओ। वो भी हल्का सा हंस दिया। ओह सॉरी, F10 में इटालियन ओवन पे आ जाओ। कार ड्राइवर चला रहा था। वो पिछली निशिस्त पे बैठी सेल फोन पे नंबर मिला रही थी। उसने अब्बा की नसीहत पे अमल करने का सोचा था। कॉल मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। सच शुक्र कि उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अंकल, मैं हया बात कर रही हूँ। कार ट्रैफिक के साथ बहती चली जा रही थी। उसी तरह उसके तने परेशान एहसाब ढीले पड़ते जा रहे थे। उनसे बात ख़त्म की तो ऑफिस से फ़ोन आ गया। वेंडर माल की सप्लाई खोलने पे तैयार न था, और पुरानी कीमत पे तो हरगिज़ नहीं।
سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے بند کر دیا۔ کار ریسٹورانٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تالوی ریسٹورانٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھی۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت اور سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو لنچ کس کی طرف سے ہے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر اس نے اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے، اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شیور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر نامحسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے لاوارث سے اس نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا، اب کیا کرے؟ کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ، پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں، اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں خیر، آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شیور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا۔ اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے۔ اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدر اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے سے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ کے رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار تو ویسی ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تو تم نے پتہ کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جہان نے قدر تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا، اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ ماہسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے، مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جہان، تمہیں میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے اس نے۔ ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوں تو بندے کو کولڈ ڈرنک، سلاد اور سٹارٹر جیسے لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکایک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات، اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات؟ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پراعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب وینڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی،
دھوئیں کا مرغولہ اڑا کر فضا میں تحلیل کی ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، کونیاں ہاتھ پہ جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں، اب آگے بات کرے۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا تمہید کے وہ کہہ رہی تھی۔ آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی بھی نجمی صاحب کو ہی رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں، اور کیا آپ جانتے ہیں اس میں سینڈ اور سلٹ استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی کس کی جگہ؟ کرشر مٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 سٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بہت سستا اور گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بیچ کر رہ گئے، پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہول چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پر آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابعداری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائے۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب، وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے ایشٹرے میں پھینکا اور میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جنٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا، جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف سے خاصی بدتمیزی کی تھی اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے۔ مگر حیا، یہ بات نگلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی، ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ طاہر فرقان نے ابرو اٹھائے۔
ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات مکمل ہونے دیں، سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائٹ لی گئی تھی، سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں، ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹ جو ابھی ملے نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا، یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج طاہر فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی ایک قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھی، سب مدعو تھے سوائے اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطلع کر کے باہر نکل گئی۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھی، ابا کمرے میں سو رہے تھے، ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کنکھیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی، بل بل کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نیلی جینز پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار کی کھڑکی پہ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، کھڑکی کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بیکتے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی کہہ رہی تھی، تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علم بردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں کوسے قضا کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا، اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوک دار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو، اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا۔
اور جا کر اپنی ماں کی گردن میں اتار دو۔ حیا، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل، لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ جائے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلادھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی۔ بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندہ ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہیں دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی تک کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لان عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پہ کچھ نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا، پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا، رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھیں، سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانے دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تب ہی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی ہوگی۔ اس نے گہری تھکن زدہ سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں رنگ بھر جائے گا، گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہیں تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پر آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سب سی بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی ہمت نہیں تھی۔